औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, किताब और कलम के साथ मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन किराम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने इरशाद फरमाया कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है। यानी किसी भी बात की निस्बत से ये देखना चाहिए कि गुफ्तगू क्या है, उसका मतन क्या है। ये नहीं देखना चाहिए कि उस गुफ्तगू को आप तक पहुंचाने वाला शख्स कौन है। अच्छी बात इंसान कहीं पर भी बैठकर कोई भी शख्स किसी तक भी पहुंचा सकता है, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बातों को और ऐसी बातों को जिनसे ज़बान और माहौल ख़राब होता है उनको तर्क करने के बाद, ऐसे मामलात को तर्क करने के बाद जिनसे ज़बान या माहौल ख़राब हो रहा हो, अगर अच्छी बातों को अपना शार बना लेते हैं, अच्छी गुफ्तगू करने को अपना शार बना लेते हैं, तो ऐसे लोग आम तौर पर मुआशरे में भी इज़्ज़त की नज़र से देखे जाते हैं। और फिर ख़ासकर मीडिया पर अगर आप या हम बैठकर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, ख़ासकर हमारा दीन और हमारे दीन की तालीमात जिनका मौजू आफाकी तौर पर ही इस कायनात में अल्लाह ताला ने साले तरीन बनाकर नाज़िल फरमाया इंसानों के लिए कि वो भी साले बन सकें। तो ये मौज़ूआत और इन तमाम मौज़ूआत के साथ जुड़े हुए वो तमाम मामलात कि जो अगर इल्म की शक्ल में हैं, कलाम की शक्ल में हैं, मलफूज़ात की शक्ल में हैं और किताबी शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, तो उन अच्छी बातों को भी अगर हम और आप शेयर करते हैं तो अच्छी गुफ्तगू में आम तौर पे ये होता है कि ये बातें दुआओं की तरह लोगों तक पहुंचती हैं। और कहा यह जाता है कि दुआ पर कहीं कोई शख्स भी अगर आमीन कह दे तो कबूलियत की घड़ी हो और शख्स का मकाम और मर्तबा उसकी फजीलत को साबित कर रहा हो, तो वो आमीन कबूल होती है, तो ये दुआएं बहुत सारे लोगों के लिए कबूल हो जाती हैं। ये जो हम ख्वाब देखते हैं, चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग साली ज़िंदगी की तरफ आ जाएं, किसी एक की आमीन कह देने से, किसी एक के सच्चे जज्बे से और हमारे लिए सच्चाई से जब ये तमाम बातें मैच हो जाती हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए बेहतरी के रास्ते उसवार फरमा देता है। आज असल में ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका नाम है हिदाया। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो हिदायत अपने कलाम के ज़रिए, अपने रसूलों के ज़रिए और ख़ासकर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फरमाई हैं, उन हिदाया कराम ने, सूफिया कराम ने भी अपने इल्म के ज़रिए और अपने कलाम के ज़रिए, अपनी किताबों की यानी तहरीरों के ज़रिए हम तक मुंतकिल किया। हिदाया हज़रत अली बिन हसन मरग़नानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। ये तसनीफ़ इल्म फ़िक़्ह पर मुश्तमिल है। इसमें क्या है, इसके मौज़ूआत क्या हैं और इन मौज़ूआत की निस्बत से आज हम और आप क्या जानेंगे, इसके लिए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। ये मेहमान नहीं बल्कि हमारे उस असातिज़ा हैं और ख़ासकर उस्तादुल उलमा मोहतरम अल्लामा हज़रत शाह हुसैन गर्देज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। QTV देखने वालों के लिए, ARY देखने वालों के लिए, या वो लोग जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं, वो शाह साहब से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि शाह साहब अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, ये शाह साहब के शागिर्द रशीद भी हैं, और हम कहते हैं कि हमने जिससे एक लफ्ज़ सीखा वो हमारा उस्ताद है, तो हमारे उस्ताद हैं। तो शाह साहब हमारे एतबार से दादा उस्ताद हो गए। तो हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा है, साहिब इल्म शख्सियत हैं, माशाल्लाह से बहुत तहक़ीक़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनकी निस्बत से काम कर रहे हैं। तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब आपको। माशाल्लाह। मैं शाह साहब आपसे जानना चाहूँगा, हिदाया हज़रत अली बिन हसन मरग़नानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है, इल्म फ़िक़्ह पर मुश्तमिल ये किताब है। हम सबसे पहले इल्म फ़िक़्ह की निस्बत से जानना चाहते हैं कि इसकी खुसूसियात, इसकी अहमियत, ताकि हम इल्म फ़िक़्ह पर गुफ्तगू करने के बाद फिर इस किताब की अहमियत को भी समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ और उसमें हर किस्म की आयत थी। जी सर। उनमें से एक किस्म की आयत को आयात अहकाम कहा जाता है। जी हाँ सर। जिनमें
حکم ہے، یعنی بیان کیا گیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو ان کو آیات احکام کہتے ہیں اور وہ فقہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، تو ان میں سے ایک بڑے حصے کا تعلق جو ہے وہ احکام سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو قرآن حکیم کی الگ سے تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں اس حوالے سے، آیات احکام کے حوالے سے، جیسے ابو بکر جساس ہیں ان کی بھی ہے، حضرت امام شافعی کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ ان آیات میں جن میں احکام وارد ہیں ان کو وہ بیان کرتے ہیں اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہماری فقہ جو ہے اس کا تعلق بھی زیادہ تر انہی احکام سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے مطلب پاک و ہند میں بھی ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ احمد، جن کو ملا جیون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی آیات احکام کے اوپر تفسیر لکھی۔ ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ جب مدون ہونے لگی تو اس کے اولین ترین شخصیت ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے بڑی جدوجہد کی اور احکام فقہ جو ہیں ان کو منضبط کیا اور قیاس کیا، استنباط کیا قرآن حکیم کی آیات سے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث سے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب وہ سارے مسائل استنباط کر کے انہوں نے جمع کیے تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ اجتماعی شخصیت تھے اس حوالے سے، اس لیے اجتماعی شخصیت کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مسئلے کے اوپر اپنے طلباء جو ہوتے تھے، جو ان کے زیر تربیت ہوتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ وہ اس مسئلے پر گفتگو کریں۔ صحیح۔ وہ اس مسئلے پر گفتگو کرتے تھے اور حضرت امام ان کی باتیں سنتے رہتے تھے اور پھر آخر میں آپ اپنا فیصلہ اس حکم کے بارے میں صادر فرماتے تھے اور اس کے اوپر اپنے دلائل دیتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ جو چیز ہوتی تھی وہ حرف آخر ہوتی تھی، چنانچہ اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے فقہ جو ہے وہ مدون ہوتی گئی اور ایک فقہ کا نظام جو ہے وہ قائم ہو گیا اور یہ اجتماعی طور پہ ایسا ہوا۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض آیات کریمہ ہوتی ہیں تو ان کی تفسیر میں فقہی لحاظ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک مسئلہ اس سے ثابت کرتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے دوسرا مسئلہ ثابت کرتے ہیں، وہ اس آیت کو ایک جہت سے دیکھتے ہیں، ہم اس آیت کو دوسری جہت سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ حضرات فقہا جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے مسائل کا استنباط کیا۔ پھر حنفی فقہ جو ہے اس کا ایک معاملہ اور بھی ہے کہ ایسے مسائل جو اس وقت نہیں تھے اور مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی انہوں نے تب آزمائی کی اور وہ مسائل استنباط کر کے تو وہ انہوں نے جمع کیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام مسائل کو جمع کیا اور پھر اس طریقے سے یہ ایک نظام ہمارے ہاں قائم ہو گیا اور فقہ کا نظام جو ہے وہ چل پڑا۔ پھر آکے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں لکھی جانے لگی، اس کے مختلف موضوعات، اس میں پھر تنوع پیدا ہوا اور بات جو ہے نا اس طریقے سے آگے بڑھتی گئی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں اور ہماری عوام کو نماز پڑھنے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، یا اور جو ہمارے کاروبار ہیں، نجی زندگی ہماری، اس میں بے شمار مسائل، کیونکہ کاروبار بھی مسائل کے اوپر موقوف ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ان فقہاء کرام نے الگ سے کر کے جو ہے نا جمع کر دی۔ مفسرین کا ایک کارنامہ ہے تفسیر کے حوالے سے، محدثین کا جمع حدیث کے حوالے سے ہے، اور فقہاء کرام کا کارنامہ یہ ہے لوگوں تک قرآن احکامات کو صحیح طریقے سے، عملی طریقے سے پہنچا دینا۔ میں محترم ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر اس تناظر میں کہ ہدایہ ایک فقہ پر مشتمل کتاب ہے، علم فقہ کی کتاب ہے، ہم نے علم فقہ کی نسبت سے شاہ صاحب سے جانا ہے، اب ہم ہدایہ کی نسبت سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہدایہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے متن ہے یا شرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، سن 511 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی
اور ہمارے ہاں جب فقہا کے طبقات کو بیان کیا جاتا ہے کہ 7 طبقات جس طرح سے علامہ شامی اور دیگر علماء نے اپنی کتب میں تحریر کیے ہیں کہ کچھ تو وہ علماء ہیں جو مجتہد فی الشرع ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے اپنے مکاتب فقہ کی بنیاد ڈالی ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، اور اس لیول کے جو فقہا ہیں انہیں مجتہد فی الشرع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ان کے بعد مجتہد فی المذاہب، وہ علماء جو اصولوں میں اپنے ائمہ سے اختلاف نہیں رکھتے لیکن مسائل میں فروع میں اپنے ائمہ سے اختلاف رکھتے ہیں، جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف اور دیگر ائمہ کرام۔ پھر اس کے بعد درجہ ان مجتہدین کا ہے جنہیں مجتہد فی المسائل کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اصحاب تخریج ہیں، پھر اصحاب ترجیح ہیں۔ تو حضرت امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اصحاب ترجیح میں ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اصحاب ترجیح سے مراد فقہا کا وہ طبقہ ہے کہ جو نہ تو اصول وضع کرتے ہیں، نہ فروع میں اپنے امام سے اختلاف رکھتے ہیں، نہ ہی مسائل میں وہ مسائل جن میں اپنے امام سے کوئی نص، کوئی ٹیکسٹ، کوئی بات مروی نہیں ہے، اس میں اجتہاد اور استخراج کرتے ہوئے نئے مسائل کو بیان کرتے ہیں، نہ ہی وہ اصحاب تخریج ہوتے ہیں کہ اپنے امام کے قول مجمل کی، جس میں اجمال ہو، جس میں احتمال ہو، اس کی وضاحت کریں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات میں وہ ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ قوی ہے، کسی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، اور کسی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے زیادہ قابل عمل ہے، تو وہ ترجیح دے دیتے ہیں کسی خاص بات اور روایت کو۔ اچھا سر، ہم گفتگو تو ابھی اور ہونی ہے اس پہ بہت ساری، اور جو بات ہم آپ سے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں متن و شرح کی نسبت سے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ شاہ صاحب، آپ کی اجازت سے میں ایک وقفے میں جانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر کتاب و قلم میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، میرے ساتھ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب اور محترم ڈاکٹر مفتی عمر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم حضرت علی بن ابی بکر مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہدایہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وقفے پہ گئے تو ہم نے اجازت چاہی تھی محترم عمر محمود صدیقی صاحب سے کہ آپ کی گفتگو چل رہی تھی، ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ ہدایہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے علم فقہ کی کتاب تو ہے لیکن متن ہے یا شرح ہے؟ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو صاحب ہدایہ ہیں یہ دراصل مجتہدین اور فقہا میں آپ کا جو درجہ ہے وہ اصحاب ترجیح میں سے ہے، جو تمام تر ائمہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے اقوال اور بیان کردہ اصول اور مسائل میں وہ اقوال میں اور روایات میں ترجیح اور تفضیل کا کام کرتے ہیں۔ ہدایہ وہ بلند پایہ کتاب ہے جو علم فقہ حنفی میں بنیادی نوعیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کیونکہ 6 صدی ہجری کے بلند پایہ فقہا میں ہوتا ہے، اور آپ اگر مرغینان کو دیکھیں تو یہ جو ماوراء النہر کے جنوب میں جو ایک علاقہ ہے فرغانہ کا، مرغینان آپ کا اس علاقے سے تعلق ہے۔ پہلے آپ نے علم فقہ پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا بدایت المنتہی، بدایت المبتدی، جی ہاں، یعنی مبتدیوں کے لیے آپ نے علم فقہ پر ایک کتاب لکھی، اور وہ دراصل قدوری شریف اور امام محمد کی الجامع الصغیر کا ایک مجموعہ تھا اور اس کی مختصر سی شرح تھی۔ پھر آپ نے خود یہ ارادہ کیا کہ اس کتاب کی ایک مبسوط اور تفصیلی شرح لکھی جائے، تو آپ نے اس کی شرح لکھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کفایت المنتہی کے نام سے تقریباً 80 اجزاء میں اس کی ایک بہت تفصیلی شرح لکھی۔ 80 اجزاء میں؟ پھر آپ کو خود اس بات کا خیال آیا کہ یہ کتاب بہت زیادہ طویل ہو گئی ہے تو کیوں نہ اس کو مختصر کیا جائے، تو آپ نے 4 اجزاء میں پھر اسے ہدایہ کے نام سے، الہدایہ فی الفروع، آپ نے اس نام سے اس کتاب کو مرتب کیا، اور وہ آج سے پھر متن ہو گیا، وہ اس اب ہمارے سامنے وہ ہدایہ کی صورت میں موجود ہے۔ شاہ صاحب نے جو ایک بات شروع میں فرمائی کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور آپ جیسے جو دیگر اصحاب ابی حنیفہ ہیں، جب وہ امام اعظم سے ملفوظات سنا کرتے تھے تو انہیں لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک کتاب الجامع الصغیر ہے۔ اگر آپ ان 6 کتابوں کا مطالعہ کریں، جیسے آپ دیکھیے الاصل ہے،
الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر اور الزیادات، ان 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ امام محمد کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں جنہیں نوادر کہتے ہیں۔ تو آپ نے خاص طور پر الجامع الصغیر اور قدوری شریف کے متن کو ملا کر آپ نے اس کی شرح کی۔ اب ہدایت جو ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں باقاعدہ آیات ربانی سے بھی استدلال کرتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں قاضی ابو یوسف امام محمد کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو بطور حکم اس کے اندر پیش کرتے ہیں، پھر اس کی آپ اس کے دلائل بیان کرتے ہیں اور دیگر مکاتب فقہ پر اپنی برتری کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایہ کا ایک انداز ہے، اس پر مزید انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے وہ بات کریں گے۔ سر الظاہر الروایہ کی بات کی، 6 کتابوں کی بات ہوئی، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ہدایہ کی، عرصہ دراز سے یہ نصاب میں شامل ہے۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ اکابرین اسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ ہمیشہ نصاب کا حصہ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ظاہر روایہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو چیزیں منقول ہیں اور جن کو امام محمد نے جمع کیا ہے، اور یہ امام محمد سے تواتر کے ذریعے سے ثابت ہیں یہ مسائل۔ اس لیے حضرت شامی قدس روح نے اپنے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام محمد کی یہ کتابیں جو ہیں یہ تواتر سے ان سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ بہت زیادہ مستند ہیں تو اس لیے ان کو ظاہر الروایہ کہا گیا ہے۔ اب جب آگے کا دور آیا تو آگے کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، امام محمد کے جو تلامذہ تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے جید قسم کے عالم تھے، اور یہ فقہ جو ہے نا یہ آگے بڑھتی رہی۔ جب دور آیا ان کا صاحب ہدایہ کا، تو انہوں نے یہ ہدایہ لکھا جیسے کہ ابھی عمیر صاحب فرما رہے تھے۔ جب یہ ہدایہ لکھ رہے تھے تو اس سے پہلے بھی یہ فقہ میں داخل تھے، تو فقہ میں داخل تھے تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کی جامع ہو۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، تو انہوں نے ایک ہدایہ کا آغاز فرمایا۔ تو ان کے شروع میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عیون روایت اور متون درایت کا جامع ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اس میں روایات بھی ہیں اور اس میں درایت بھی ہے۔ گویا کہ وہ قرآن حکیم سے بھی استدلال کریں گے اور حدیث سے بھی استدلال کریں گے اور اس کے اوپر عقلی دلائل بھی پیش کریں گے۔ حضرت صاحب ہدایہ جو ہے یہ انہوں نے اس حوالے سے بڑی جدوجہد کی اور کتاب لکھنا انہوں نے شروع کی۔ اب سب سے پہلے جو انہوں نے ظاہر کتاب الطہارت آتی ہے، تو کتاب الطہارت آتی ہے تو اس میں کتاب الوضو سے آغاز ہوتا ہے۔ اب کتاب الوضو سے جب انہوں نے آغاز کیا تو ایت کریمہ لکھی، ماشاءاللہ جی، ایت کریمہ لکھی تو پھر انہوں نے کہا یہ ایت کریمہ مجمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث جو ہے اس کے اجمال کی تفصیل کرتی ہے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے جو روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وضو کس طریقے سے کیا تو وہ انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس میں بات آ گئی کہ مسح ناسی یعنی سر کا مسح جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے پھر وضاحت کی۔ تو یہ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اس ترتیب سے قرآن حکیم سے استدلال کیا اور حدیث سے بھی استدلال کیا، قرآن حکیم کی بات کو کھولا حدیث سے، اور پھر آگے جا کے اس کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے دلائل جو ہے وہ قائم کیے۔ تو وہ دلائل جب قائم کرتے ہیں تو یہ عقلی دلائل بھی قائم کرتے ہیں، اور یہ فقہ حنفی کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ وہ قیاس کو استعمال کرتی ہے اور انسان کی عقل کو معطل نہیں سمجھتی اور اس کو بھرپور طریقے سے کام میں لاتی ہے۔ اب صاحب ہدایہ نے جب یہ کام کیا کہ اس میں انہوں نے روایت کو بھی جمع کیا، درایت کو بھی جمع کیا۔ طالب علم جب اس کو پڑھتا ہے یا استاد جب اس کو پڑھاتا ہے تو وہ ساری باتیں ایک ایک لفظ کو جو ہے نا وہ کھولتا ہے، دلائل کو کھولتا ہے، تو اب وہ اس میں روایت بھی موجود ہوتی ہے اور درایت بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ عقلی دلائل بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی پھر بحث کی لوگوں نے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ روایت سے کم کام لیتے ہیں۔ اچھا،
تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو جب ہدایت کی شرح لکھی جانے لگی تو اس میں بہت سے لوگوں نے اس کی شرح لکھی، اس کے مسائل کو اور کھولا، اس کے اوپر اور دلائل دی ہے۔ تو اس حوالے سے صاحب فتح القدیر امام ابن الحمام جو ہے انہوں نے محنت کی اور انہوں نے نقلی دلائل یعنی روایت جو ہے اس میں اور زیادہ داخل کی، اور وہ استدلال بتایا کہ صاحب ہدایت نے اس روایت سے استدلال کیا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ تو اب یہ کتاب اتنی جامع ہو گئی کیونکہ مدارس میں جو کتابیں داخل ہوتی ہیں نصاب کی تو وہ بڑی لمبی لمبی کتابیں نہیں ہوتی، وہ مختصر کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے ایجاز۔ ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کم ہو تو معنی زیادہ ہو۔ تو اب لفظ ایسی اور بھی کئی کتابیں دوسرے علوم و فنون میں جیسے قافیہ ہے ہمارے علم نحو کا ہے تو وہ ہمارے نصاب میں داخل ہے، ایسی قدوری ہے تو وہ ہمارے نصاب میں داخل ہے، اس لیے کہ یہ ان کے لفظ کم ہے اور معنی کا ایک دریا ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اب استاد جو ہے وہ لفظوں کا سہارا لیتا ہے، لفظوں کا سہارا لے کے اس لفظ کے اندر جو ہے سمندر یا دریا موجود ہوتا ہے تو اس کو وہ کھول کے سامنے کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے سر۔ تو یہ جتنی کتابیں ہوتی ہیں ایجاز والی تو اس کو جو ہے نا یہ مدارس میں داخل کیا جاتا ہے اور اس لیے وہ داخل نصاب ہے۔ اور یہ ہدایت کی جو جامعیت ہے اسی لیے کسی شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان الہدایت کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی۔ اچھا، کہ یہ ہدایت جو ہے نا اس کی ایک صفت قرآن حکیم کی طرح ہے، اور وہ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن حکیم آئی ایسی جامع کتاب آئی، ایسی ایجاز والی کتاب آئی کہ ساری سابقہ کتابوں سے مستغنی ہو گئے لوگ، جو ہے نا منسوخ ہو گئی، یعنی توجہ جو ہے نا لوگوں کی طرف ختم ہو گئی، ان کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہدایہ ایسی کتاب ہے کہ فقہ میں اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ ساری کی ضرورتیں ختم ہو گئیں، اور ہدایہ جو ہے نا وہ اتنی جامع کتاب ہے، تو اس لیے درس نظامی میں یہ داخل۔ ماشاءاللہ سر، طرز استدلال پر گفتگو فرما رہے تھے محترم مفتی صاحب، ہم اس طرز استدلال کی نسبت سے ہی جاننا چاہتے ہیں، عقلی اور شعوری گفتگو بھی فرمائی آپ نے اس نسبت سے کہ جو مسائل ہیں، یہ جو طرز ہے استدلال کا، یہ مسائل کے فہم کے کتنے نزدیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کی جزیات کو دیکھیں تو آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کس حد تک معاون ثابت ہوتا ہے وہ طرز استدلال۔ دیکھیے ہدایہ فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے جو عرصہ دراز تک نہ صرف نصاب میں داخل رہی ہے مدارس میں، بلکہ حکومت اسلامیہ میں یہ کتاب بطور قانون کی کتاب کے بھی حکومت کی کتابوں میں شامل رہی اور اس کا نفاذ بھی رہا۔ اگر آپ ہدایہ کو بغور آپ اس کا مطالعہ کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے اولین کہتے ہیں، دوسرے حصے کو آخرین کہتے ہیں۔ علم فقہ کے اصل میں شاہد بھائی بنیادی طور پر 8 بڑے بڑے چیپٹرز ہیں۔ اچھا، دیکھیے ایک عبادات ہیں، عبادات، معاملات، پھر اس کے بعد فقہ عائلی جسے آپ فیملی لاء کہتے ہیں، پھر فقہ التعامل الاجتماعی، لوگ آپس میں کس طرح سے سوشل انٹریکشن ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فقہ الجنایات جسے آپ فوجداری نظام کہتے ہیں یا کسی ملک کا پینل کوڈ کہلاتا ہے، پھر آپ جب مزید آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس میں فقہ القضاء ہے کہ عدالتی نظام کیا ہوگا، پھر فقہ ادب القضاء ہے پروسیجرل لاء کیا ہوگا، پھر فقہ السیر الدولی ہے کہ انٹرنیشنل لاز کیا ہیں۔ تو شاہ صاحب نے جس طرح سے شروع میں بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی کم و بیش 300 آیات مبارکہ ہیں جو احکام سے بحث کرتی ہیں، تو یہ تمام کے تمام بڑے بڑے 8 چیپٹرز ہیں جو انسانی زندگی کا اس قدر احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں حالت جنین میں ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اس کا دنیا میں آنا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، شادی بیاہ، یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جانا، اس کی زندگی کے تمام تر شعبات کو علم فقہ گھیرے ہوئے۔ صحیح۔ اگر آپ ہدایہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہی ہوتا ہے کہ طہارت سے لے کر یہ تمام تر بڑے بڑے چیپٹرز جو انسان کی ایک انفرادی زندگی سے لے کر اس کی اجتماعی زندگی کو آپ نے 8 موضوعات میں تقسیم فرمایا، ہم ان 8 موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کی پھر اجازت درکار ہے سر ایک وقفے پہ جانے کے لیے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو اس سلسلے کو دراز کریں گے، حاضر ہوتے ہیں۔ زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔
ناظرین کرام، کتاب و قلم میں شاہد مسرور اور میرے ساتھ محترم استاد العلماء مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور آج ہم حضرت علی بن حسن ابی بکر مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہدایہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ وہی سلسلہ تھا کہ وقفے پہ گئے تو گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں ٹوٹ گیا تھا۔ محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب فرما رہے تھے، اور میں پھر درخواست کروں گا کہ جی میں عرض کر رہا تھا کہ علم فقہ کے جو بنیادی جو 8 چیپٹرز ہیں جو انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات اور معمولات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، تو امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ میں ان تمام تر مسائل پر آپ نے تفصیل کے ساتھ آپ نے بحث کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو اس کا آخری باب ہے، اس میں تقریباً 57 کتب ہیں، کیونکہ آپ جب کسی باب کا نام باندھتے ہیں تو آپ اسے کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، تو آخری جو اس کا چیپٹر ہے وہ کتاب الخنثی ہے، یعنی خواجہ سراؤں کے احکامات تفصیل سے آپ نے پورے ایک چیپٹر کی صورت میں آپ نے علیحدہ بیان کیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب تقریباً 13 برس کے عرصے میں لکھی ہے، اور اس کتاب کی تصنیف کے دوران آپ ہمیشہ روزے سے رہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ کا خادم جب آپ کے پاس کھانا لے کر حاضر ہوتا تو آپ خادم سے کہتے کہ کھانا رکھو اور چلے جاؤ۔ خادم کھانا رکھنے کے بعد چلا جاتا اور آپ اس کھانے کو صدقہ کر دیتے۔ کیا بات۔ جب خادم واپس آتا تو دیکھتا کہ برتن خالی ہے، وہ سمجھتا تھا کہ حضرت نے کھانا تناول فرما لیا ہے، جبکہ آپ روزے سے رہتے تھے، اور آپ کا یہی اخلاص تھا کہ آپ دیکھیے کہ آج یعنی 1437 ہجری ہے اور 593 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، تقریباً کم و بیش اب آپ دیکھیے کہ کتنا طویل عرصہ 800-900 سال گزر گئے، اس کے باوجود اس کتاب کی اہمیت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ جہاں تک آپ نے جدید مسائل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی، تو دیکھیے ہدایہ کیونکہ وہ 6 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، تو آپ نے بالخصوص اس دور کے جو مسائل تھے آپ نے ان کے پیش نظر اس کتاب کو لکھا، اور یقیناً فقہ حنفی کیونکہ ایک انتہائی جامع فقہی مذہب ہے، اس کے اصولوں کے اندر اتنی جان موجود ہے، اتنی زندگی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کو جو ہے وہ اجتہاد کی روشنی میں حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے ہدایہ کو اپنے دور کے حساب سے لکھا تھا، تو یقینی طور پر ہدایہ کی جو شروحات جنہیں بعد میں لکھا جاتا رہا ہے اور مزید آئندہ دور میں بھی لکھا جائے گا، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دور جدید کے حوالے کے جو مسائل ہیں وہ ہدایہ کے نظائر اور اس کی امثال کی روشنی میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہدایہ میں یقینی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ امام مرغنانی نے اس دور میں جو مسائل لکھے تھے تو ان نظائر کی روشنی میں آپ آج کے دور کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ تحریر فرمائی، اور شروحات کی بات یا اس کی نسبت سے فرما رہے تھے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ میں جاننا چاہوں گا شاہ صاحب کہ ایک تو عربی اور فارسی زبان میں اور دنیا کی دیگر زبانوں میں بزرگوں نے اس کی بے شمار شروحات تحریر فرمائی، ان میں سے جو خصوصیت کے ساتھ جن کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ شروحات کون سی ہیں؟ اور ایک جزوی طور پر سوال اور بھی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہدایہ جو ہے وہ 80 جلدوں پر مشتمل اجزاء پر مشتمل شرح کو آپ نے اختصار کے ساتھ ہدایہ کی شکل میں تصنیف فرمایا، اور پھر اس پر شروحات لکھی گئی۔ یہ بھی دیکھیں خصوصیت ہے اس کی۔ یہ اصل میں شروعات جو لکھی جاتی ہیں یہ کسی کتاب کی جامعیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کم ہو اور معنی زیادہ ہو، جی ہاں، اور اگر لفظ زیادہ ہو تو معنی کم ہو تو وہ اس کی اہمیت نہیں ہوتی کتاب کی۔ کتاب کی اہمیت اسی صورت میں ہوگی کہ لفظ کم ہو اور کم سے کم لفظوں میں آپ بہت سارے معنی اس کے اندر رکھیں۔ تو یہ شروحات والے جو ہوتے ہیں یہ اسی کتاب کی شرح لکھتے ہیں کہ جس کے اندر یہ خوبی ہو، جیسے حضرت ابن عربی ہیں، ان کی کتاب ہے فصوص الحکم، تو اس کی لوگوں نے شرح لکھی ہیں، تو شرح اس لیے لکھی ہے کہ اس کے اندر ایجاز بہت ہے۔ ایسی اور بھی علوم و فنون کی کتابیں ہیں، ہمارے یہاں قافیہ کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کے علاوہ اور بھی کتابیں جن کی شروحات لکھی گئی ہیں، تو شروحات انہی کتابوں کی لکھی جاتی ہیں جن کے اندر جو ہے نا اختصار موجود ہوتا ہے، ایجاز موجود ہوتا ہے، تو یہ ہدایہ جو ہے اس کے اندر بھی یہ ایجاز ہے۔ اب ہدایہ کی عربی اور فارسی زبان میں 25-30 کے قریب جو ہے نا وہ شرح لکھی گئی ہیں، اور کچھ شرح ایسی ہیں کہ وہ مطلب آج بھی
جو ہے نا بدستور اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ان کا وزن ہے، اور پھر وہ ہدایہ کے ساتھ ملا کے ان کو چھاپتے بھی رہتے ہیں. اس لیے چھاپتے ہیں تاکہ ہدایہ پڑھنے والا ان شروعات سے بھی استفادہ کرے کہ ایک بات جو ہے وہ صاحب ہدایہ نے کہی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا درجہ ہے. مثلا حنفیوں کے اوپر ایک لوگ الزام عائد کرتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث کے مقابلے میں وہ قبول نہیں کرتے حدیث کو، تو یہ قیاس کو ترجیح دیتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں مطلب الزامات ہیں. اب دیکھیں کہ ایک حدیث مبارک ہے قیقہ کے حوالے سے، اس کو حدیث قیقہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ تھے وہ نماز میں انہوں نے قیقہ لگایا، اور جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وضو کرو دوبارہ اور پھر نماز پڑھو. اب یہ وہ کون لوگ تھے یہ الگ بحث ہے کہ کن لوگوں نے قیقہ لگایا تھا، لیکن اب یہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، اور یہ اتنی مضبوط حدیث بھی نہیں ہے، کمزور حدیث ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے اس کو قبول کیا ہے ایک حنفی نے. اور اس کے اوپر صاحب ہدایہ نے بھی بڑی بحث کی ہے، حدیث قبول بھی کی ہے، اس کو استعمال بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس سے دلائل بھی دی ہے. نماز کی صلاۃ کی تعظیم اور تقدیس کے لیے جی ہاں قیقہ ممنوع ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حنفی جو ہے نا قیاس کے جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں، جہاں حدیث مل جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں اور بھی دوں گا. ہمارے ہاں ایک آج کل جو ہے نا ایک مسئلہ چلا ہوا ہے، آج کل کیا صدیوں سے چلا ہوا ہے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر جو ہے نا غائب ہو جائے، گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے. تو اس میں ایک مسلک حنفیہ کا ہے، دوسرا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. تو حنفیہ کا جو موقف ہے تو اس میں ان کے پاس حدیث بھی موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ ابتلا میں ہے، مبتلا حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ انتظار کرے اپنے شوہر کا اور ایک طویل عرصہ انتظار کرے. اس کا تعین ہے طویل یا اس کا تعین ہے، مطلب 80 سال تک کا ہے. مطلب اس کا 80 سال کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا شوہر ہے اس کے ہم عمر لوگ جو ہے نا وہ مرنے لگے تو تب تک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ انتظار کرے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس میں تقوی زیادہ ہے، اس میں پرہیزگاری زیادہ ہے، حرام سے بچنے کی احتیاط جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے. تو یہ حنفی مذہب ہے. اس کو حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے نا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موقف ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ 4 سال وہ انتظار کرے، اور اگر وہ نہیں آتا، اس کا شوہر نہیں ملتا تو وہ قاضی کے یہاں دعویٰ کرے، تو قاضی پھر اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ اس فیصلے کے بعد جو ہے نا اپنی عدت گزارے اور پھر وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. وہ نکاح سے اس کے نکل جائے. جی ہاں جی ہاں. اب مسئلہ جو حنفیوں کا ہے اس میں تھوڑا تقویٰ بہت زیادہ موجود ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آج کا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عقل کو اس میں چھوڑ دیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث کو قبول کیا. تو میرا یہ کہوں گا جیسے فتح القدیر ہے، یہ ہدایت کی شرح ہے اور بڑی شاندار شرح ہے، بڑی خوبصورت شرح ہے، اور حدیث کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو ان کا مرتبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور فقہ کے حوالے سے بھی ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ شرح لکھی ہے. تو وہ جو لوگوں کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی ہے کہ حدیث کو قبول نہیں کرتے، اور فقہ حنفی والوں کے دلائل جو ہے نا وہ عقل پہ موقوف ہوتے ہیں، قیاس پہ موقوف ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سارے اعتراضات جو ہے نا وہ رفع کر دیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہدایت کی شرح ہے کہ جو ہیں وہ بھی اپنی ذات کے لحاظ سے مختصر ہے لیکن وہ بھی بڑی جامع ہے. جیسے عنایہ ہے، اب وہ اس کی شرح ہے، بنایا ہے وہ اس کی شرح ہے. اس کے علاوہ اور کئی ایک شرح اور کچھ شرح اس کی جو ہے نا وہ فارسی زبان میں بھی ہے. پھر یہ جو ہے نا نظام جو ہے یہ ترقی پذیر ہے. اب وہ جیسے اقبال نے کہا ہے گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ آگے بڑھ رہی ہے، مسائل معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہدایت کی ضرورت جو ہے وہ ہر زبان جاننے والوں کو ہے، عربی جاننے والوں کو بھی ہے، فارسی جاننے والوں کو بھی ہے، اردو جاننے والوں کو بھی ہے اور انگریزی جاننے والوں کو بھی ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہے. تو یہ ہدایت اس طریقے سے آگے منتقل ہوتا رہے گا اور اس کے مسائل جو ہیں ان کو لوگ دلیل راہ بناتے رہیں گے، اور یہ جتنے جدید مسائل ہیں ان سب کے حل کے لیے ہدایت کی طرف توجہ دینا پڑے گی. جی ہاں، یہ مختلف زبانوں کی نسبت سے فرما رہے تھے نا مفتی صاحب. کم وقت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ انگلش زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی اس کے اب شروحات یا تراجم موجود ہیں.
مستفید دنیا بھر میں لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اسلامک سینٹر کی لائبریری میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی دیکھا، جس سے یقیناً ججز اور وکلاء حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یہاں صرف اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح شاہ صاحب نے ہدایہ کی شروحات کا ذکر کیا، تو خاص طور پر طلبہ جو ہے نصب الرایہ کو بھی اپنے مطالعے میں ساتھ میں رکھیں، کیونکہ ہدایہ کی تمام تر احادیث کی تخریج اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات امام زیلعی علیہ الرحمہ نے نصب الرایہ میں دیے ہیں۔ امام مرغینانی نے اس حوالے سے کتاب الامامہ میں ایک حدیث آپ نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی عالم با عمل متقی عالم کے پیچھے نماز کو ادا کیا تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز کو ادا کیا۔ ہدایہ کے نفاذ کی ضرورت ہے، ہدایہ کے تراجم، اس کی شروحات، اس پر بہت کام ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنے جدید قانون اور آئین اور پینل کوڈ کے ساتھ مدارس میں بالخصوص میں ریکمنڈ کروں گا کہ اگر محتممین حضرات اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں تو وہ ہدایہ کے ساتھ اپنے اپنے ممالک کے جدید قانون کو، تعزیرات کے نظام کو ساتھ ملا کر اس کی تدریس کریں، اور دوسری بات یہ کہ ہدایہ کے اب نفاذ کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب، محترم مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ اور ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اگنورنس آف لا جو ہے از ناٹ ایکسکیوز۔ اگر آپ لا سے، قانون سے ناواقف ہیں تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ معذرت نہیں ہے کہ مجھے قانون پتہ ہی نہیں تھا اس لیے مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا۔ اسی طرح ہمارا دین بھی کھول کھول کر، قرآن حکیم نے بھی بلکہ یہی استدلال ہے کہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی اپنی امت کو، انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پھر علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، صوفیاء کرام نے بھی اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے یعنی عمل کے ذریعے، اپنے ملفوظات کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے انسانوں کو پیغام دیا۔ تو ہمارے سامنے ہم نے کیونکہ خاص کر علم فقہ پر بات کی ہے، تو علم فقہ ہمیں زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ سکھاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام تر معاملات کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے راہ متعین فرما دی ہے۔ لہٰذا ہمیں علم فقہ یا قرآن کے احکامات کو سمجھنا، جاننا اور اپنے عمل کا، زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ زندگی ہے کتاب و قلم، زینت بندگی ہے کتاب و قلم، کتاب و قلم۔